अस्सलामु अलैकुम। वीडियो देखने से पहले हमारा YouTube चैनल ऑफिशियल जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के साथ मौजूद बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई इस्लामिक वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। लाइक, कमेंट और शेयर करें। जज़ाकल्लाह। आज 5 रबीउल अव्वल है और ये दिन शहादत सैयदना हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दिन है। और हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक लिहाज से मज़लूम हैं, इस लिहाज से यानी कि आपका ज़िक्र खैर बहुत कम किया जाता है इनफरादी तौर पर आपके हवाले से, जबकि आप बड़े भाई हैं और छोटे भाई सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। जिस कदर उनका ज़िक्र खैर होता है और होना चाहिए, बिला शक व शुबा होना चाहिए, मगर जिस तज़किरा के और जिस यादगारी के लिए हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु डिज़र्व करते हैं, उसमें हम कोताही करते हैं। उनका ज़िक्र खैर उस शान व शौकत से नहीं किया जाता जिस शान व शौकत से होना चाहिए। तो बल्कि किसी को पता भी नहीं है, अक्सर व बेशतर लोगों को मालूम भी नहीं है कि उनका यौम विसाल है कब, किस दिन। तो 5 रबीउल अव्वल की तारीख़ उनका यौम विसाल है, इसलिए आज हमने ख़ुसूसी तौर पर उनके ज़िक्र खैर को छेड़ा है। तो आपकी अज़मतों का क्या कहना है? मैंने कुरान पाक की 2 आयात मुक़द्दसा पढ़ी हैं जो उनकी फ़जीलत की तरफ इशारा करती हैं, और इसके सिवा भी आयात हैं। मैंने अपनी तफसीर के आखिर में पूरी लिस्ट दी है उन आयात की कि जो सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के किरदार को बयान करती हैं, उनकी शान को बयान करती हैं। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है सूरह आल इमरान के अंदर कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ईसाइयों से कह दें कि अगर वो दलील से नहीं मानते तो फिर उनसे कहिए कि आ जाओ, नदउ अबनाअना व अबनाअकुम, हम अपने बेटे ले आते हैं, तुम अपने बेटे ले आओ। व निसाअना व निसाअकुम, हम अपनी बेटियां ले आते हैं, तुम अपनी बेटियां ले आओ। व अनफुसना व अनफुसकुम, और हम खुद भी आते हैं और तुम भी आओ। सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िमीन, फिर हम मुबाहला करते हैं और झूठों पर लानत करते हैं अल्लाह की। तो ये वाक़या हुआ हिजरी 9 के अंदर हजूर अलैहिस्सलाम के विसाल से थोड़ा अरसा पहले कि निजरान के ईसाई आए, यानी यमन का एक इलाका, वहाँ के ईसाई आए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कजबहसी करने लगे कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं। आपने दलाइल से समझाया, जब वो ना माने तो अल्लाह ने फिर यह मुबारका नाजिल फरमाई। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया था कि आप इनसे कह दीजिए कि हम अपने बेटे ले आते हैं, तुम अपने बेटे ले आओ। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटों की जगह पर हसन व हुसैन को लेकर निकले, सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन को लेकर निकले, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सगी औलाद थी वो सारे बच्चे फौत हो चुके थे। तो आपने इनको अपने बेटे करार दिया और उनको लेकर आप निकले और हज़रत मौला अली मुर्तज़ा को लेकर निकले और सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को लेकर निकले और फिर मुबाहला हुआ। वो सारा वाक़या है। तो उसमें रिवायात मौजूद हैं, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने भी नकल की हैं अपनी तफसीर कबीर के अंदर, और दीगर मुफस्सिरीन व मुहद्दिसीन ने भी, कि जब ईसाइयों ने दूर से देखा तो भाग गए और कहने लगे, वल्लाहि इन्ना लनरा वजूहन, हम अल्लाह की कसम ऐसे चेहरे देख रहे हैं कि लौ दाउल्लाह ताला, अगर ये अल्लाह से दुआ कर दे तो लअज़ाल अल जिबाल अन महल्लेहा, तो अल्लाह ताला पहाड़ों को भी उनकी जगह से हटा देगा और वो अज़ाब उतरेगा कि कोई ईसाई बाकी नहीं रहेगा। चुनाचे फिर ईसाइयों ने मुबाहला नहीं किया है और फिर उन्होंने जिज़िया देने पर सुलह की और निकल गए। तो उस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन और इमाम हुसैन को और सैयदा खातून जन्नत को और हज़रत मौला अली मुर्तज़ा को लेकर निकले। ये गोया दीन इस्लाम की सदाकत की दलीलें बनकर निकले।
یہ ایسے نورانی نفوس قدسیہ نکلے کہ پوری ملت عیسائیت اس کا مقابلہ نہ کر سکی اور بھاگ گئے، اور بغیر کسی جنگ کے اللہ رب العزت نے اس پورے علاقے کے اوپر مسلمانوں کا جھنڈا لہرا دیا، فتح و نصرت حاصل ہو گئی اور جزیہ کی ادائیگی شروع ہو گئی، صرف ان کے چہروں کی زیارت کرنے سے۔ یعنی وہ کام جو ایک لشکر نہیں کر سکتا تھا یا کسی بڑے لشکر سے کیا جا سکتا تھا، وہ صرف ان کے چہروں کی زیارت نے کر دیا۔ تو یہ ان کی شان ہے۔ اور پھر اس موقع پر اللہ نے کہا تھا کہ اپنے بیٹے لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹے لے کر آتے ہیں۔ تو حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لے کر حضور علیہ السلام کا نکلنا ان کو بیٹے قرار دینے کے مترادف ہے۔ گویا اس میں یہ اشارہ ہے کہ یہ نسل رسول ہے، قیامت تک جو نبی علیہ السلام کی نسل مبارک چل رہی ہے، حسن و حسین کے ذریعے سے چل رہی ہے، تو وہ سارے کے سارے آل رسول ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں بیٹے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور قرآن و حدیث نے اس پر نص فرمائی ہے۔ تو یہ ان کا مقام و مرتبہ۔ پھر وہ دوسری آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم اہل بیت سے ہر قسم کی آلائش کو، ہر قسم کے گناہ کو دور کر دیا جائے۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اور تمہیں پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ حضرات ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہو گئی تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب مولا علی المرتضیٰ کو بلایا، حضرت خاتون جنت کو بلایا، حسنین کریمین کو بلایا، ان کو اپنی چادر کے اندر لیا، اور پھر آپ نے دعا فرمائی اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا، اے اللہ ان کو پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے ان کو بھی آیت تطہیر میں شامل فرمایا، اور وہ تطہیر جو ازواج مطہرات کو دی گئی وہ ان نفوس قدسیہ کو بھی عطا فرمائی گئی۔ تو یہ مقام تطہیر کے مالک ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے شان تطہیر عطا فرمائی ہے، یعنی گناہوں سے دور کر دیا ہے، ان کو ان کے کردار کو ستھرا اور صاف اور پاک فرما دیا ہے، گناہوں سے ان کو دور کر دیا ہے، گناہ ان سے دور کر دیے گئے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی نص ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کر کے ان کو شامل کرنا یہ بھی اس پر نص ہے کہ یہ لوگ گناہوں سے دور ہیں، گناہوں سے یہ پاک ہیں، اور گناہ ان سے دور ہیں۔ یہ مقام محفوظیت ہے، یہ مقام مقبولیت ہے، اور یہ مقام طہارت ہے، یہ مقام نزاہت ہے اللہ نے جو ان کو عطا فرمایا ہے۔ اس لیے انہوں نے جو فیصلے کیے، انہوں نے صحیح فیصلے کیے، انہوں نے جو بھی حکم دیے صحیح حکم دیے۔ حضرت امام حسن اپنے سر کے بالوں سے لے کر سینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سینے سے لے کر پیروں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے، اور جب ان دونوں کو اکٹھا کیا جاتا تو وہ سراپائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتا تھا۔ اور اس لیے امام اہل سنت امام محمد رضا فاضلی بریلوی فرماتے ہیں کہ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، خط توأم سے لکھا ہے یہ دور کا نور کا۔ تو آپ سب لوگوں سے بڑھ کر مشابہ تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس لیے یہاں بخاری شریف میں ایک حدیث ہے میرے سامنے کہ حضرت انس کہتے ہیں لم یکن احد اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن بن علی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب حسن بن علی سے بڑھ کر کوئی مشابہت نہیں رکھتا تھا۔ ہو بہو آپ کا چہرہ مبارک چہرہ والضحیٰ ہے، چہرہ محمد مصطفیٰ ہے، وہ چہرہ جس کی رب نے قرآن میں قسمیں اٹھائی ہیں، وہ چہرہ کہ جس پر اللہ نے حسن و جمال کی انتہا کر دی ہے، وہ چہرہ کہ جس کو دیکھ کر کفار کلمہ پڑھتے تھے، اس چہرے کے ساتھ جس کی سب سے بڑی مشابہت ہے وہ حضرت امام حسن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی لیے بخاری شریف کے اندر یہ بھی حدیث آتی ہے مناقب اہل البیت کے اندر، آگے حدیث ہے کہ
ایک مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے مسجد سے نماز پڑھ کے، اور حضرت علی المرتضیٰ بھی ساتھ نکلے، اور ان کے ساتھ حضرت امام حسن تھے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن کو اٹھا لیا اور اٹھا کر اپنے کندھوں پہ رکھ لیا اور کہا بے ابی شبیہم بن نبی لیس شبیہم بے علی، مجھے قسم ہے اپنے باپ کی، یہ ایک عربی محاورہ ہے کہ حسن اپنے باپ علی المرتضیٰ سے مشابہ نہیں ہے، یہ تو اپنے نانا محمد مصطفیٰ سے مشابہ ہے۔ یہ بھی اس لیے فرمایا کہ ان سے بڑھ کر کوئی حضور علیہ السلام سے مشابہت نہیں رکھتا تھا۔ تو یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کی عظمت ہے، اور وہ حضور علیہ السلام کی گود میں پلے، گود میں کھیلے، اور حضور ان کے لیے دعائیں فرماتے تھے۔ یہ حدیث ہے، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا حضور علیہ السلام کو، والحسن بن علی علی عاتقہ، اور جناب حسن بن علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر تھے۔ یقول، سرکار فرما رہے تھے، اللہم انی احبہ فاحبہ، یا اللہ میں حسن سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ امام حسن کا ذکر خیر کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے، رسول ان سے محبت فرماتا ہے۔ تو ہم تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں اور ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ تو یہ دعا ہے ان کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، یہ حدیث میرے سامنے ہی آ گئی کہ رأیت ابا بکر رضی اللہ عنہ، عقبہ بن حارث کہتے ہیں میں نے دیکھا حضرت ابو بکر کو، وحمل الحسن، انہوں نے امام حسن کو اٹھایا ہوا تھا، وہو یقول، اور وہ کہہ رہے تھے بے ابی شبیہم بن نبی لیس شبیہم بے علی، قسم ہے باپ کی، وہ نبی سے مشابہ ہے، لیس شبیہم بے علی، وہ علی سے مشابہ نہیں ہے، وعلی یضحک، اور حضرت علی یہ بات سن کر مسکرا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے۔ ابو بکر صدیق کی اس بات کو سن کر تبسم فرما رہے تھے، کیونکہ جب کسی کے بچے سے محبت کی جاتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ آج جو ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں، ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں، تو یقیناً مولا علی المرتضیٰ بھی خوش ہو رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو اٹھایا ہوا ہے اور ان کے حسن و جمال کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور مولا علی المرتضیٰ پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ یہ کیسا پیارا منظر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے دل کے اندر اس طرح اہل بیت کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ حضرت صدیق اکبر اس طرح ان سے محبت اور ان سے پیار فرماتے تھے، اور ان سے والہانہ لگاؤ کا اظہار فرماتے تھے۔ اور یہ جو آج ہم محبت آل رسول کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سبق بھی ہمیں صحابہ کرام سے حاصل ہوا ہے۔ صحابہ نے آگے امت کو سکھایا، پھر آگے نسل در نسل یہ سلسلہ ہم تک پہنچا ہے۔ ہمیں ان سے محبت کرنا سکھایا کس نے ہے؟ یہ سکھایا ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے ہے۔ تو یہ ان کی عظمت اور فضیلت۔ اور پھر ایک اور خوبصورت حدیث سنیے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز تھے، والحسن الی جنبہ، اور جناب حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور علیہ السلام کے ساتھ پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی حضور علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ منبر پر بٹھایا ہوا تھا یا اپنے ران پر بٹھایا ہوا تھا، کیونکہ یہی ہے کہ حسن آپ کے پہلو میں تھے۔ مطلب یہ ہے کہ یا تو ران پر بیٹھے ہوئے تھے یا ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ینظر الی الناس مرۃ و الیہ مرۃ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظر لوگوں کو دیکھتے تھے اور ایک نظر اپنے نواسے کو دیکھتے تھے، امام حسن کو دیکھتے تھے۔ ویقول، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ان ابنی ھذا سید، بے شک میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا سید ہے، اور یہی سے ان کو سید کہلانا، ان کے لیے سید کا لقب شروع ہوا ہے، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے ان کو سید کہا جاتا ہے خصوصی طور پر۔ ویسے تو عربی میں آپ عربستان میں چلے جائیں، سعودی عرب میں چلے جائیں
تو ہر کسی کو سید وہ کہتے ہیں، اور بلکہ ایئرپورٹ پہ اترے ہی تو لکھا ہوتا ہے کہ السادۃ والسادات، یعنی مطلب ہوتا ہے کہ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، وہ ہوتا ہے مرد و خواتین، تو وہ مردوں کو سادتن کہتے ہیں، یعنی سید کی جمع سادہ، تو اور سادات یعنی وہ لڑکیوں کو سادات کہتے ہیں۔ تو وہ ہر کسی کو سید، بلکہ میں جب سعودی عرب میں رہا تو میرا جو نام لکھا ہوتا تھا السید محمد طیب، تو وہ عزت کے لیے، احترام کے لیے وہ سید لکھ دیتے ہیں۔ لیکن خصوصی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو سید کہا ہے وہ جناب حضرت امام حسن ہیں، اور امام حسین بھی یہ لفظ سید کے حقدار ہیں، تو پھر آگے ان کی اولاد کو بھی سید کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا میرا بیٹا یہ سید ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور قریب ہے وہ وقت، مجھے امید ہے، آپ فرما رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالی اس بچے کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان میں صلح کروا دے گا، صلح ہو جائے گی، دو بڑے مسلمان گروہ آپس میں جنگ ختم کر کے مصالحت پر اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور یہ عظیم الشان کام اللہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا، کہ جب حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، تو اس کے بعد جو خلافت ہے وہ آپ کو ملی، حضرت امام حسن کو آپ نے 6 مہینہ خلافت فرمائی، اور پورا حجاز آپ کے زیر کمان تھا، اور پورا عراق اور پورا ایران اور اس طرح پورا یمن اور بڑے بڑے ممالک، دنیا کے ایک بڑے رقبے کے اوپر آپ کی خلافت کا سکہ چل رہا تھا، اور خطبات جمعہ میں آپ کو امیر المومنین کے لفظ سے یاد کیا جاتا تھا۔ ایسے میں آپ نے دیکھا کہ پھر لڑائی کے آثار پیدا ہو گئے ہیں، اور لڑائی ہوگی، مسلمانوں کا خون بہے گا، تو آپ نے مسلمانوں کے خون کو بچانے کے لیے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر، یعنی عراق سے نکلے اور شام تشریف لے گئے، اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ لے گئے، اور اپنے چند ساتھیوں کو بھی لے کر گئے، اور خود چل کے جا کے آپ نے حضرت امام حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے تمام کار خلافت ان کے سپرد کر دیا، اور مسلمانوں کا ایک خون کا قطرہ بھی بہنے نہیں دیا ہے۔ اس طرح آپ نے امت مسلمہ کے اوپر عظیم الشان احسان فرمایا، اور مسلمانوں کے خون کو بچایا، اور مسلمانوں کے دو گروہوں میں اتفاق پیدا فرمایا، اور اپنے نانا جان سیدنا سید الانبیاء امام الانبیاء محبوب کبریہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کو پورا فرمایا۔ یہ بہت بڑا ایثار ہے، یہ بہت بڑی قربانی ہے، اور اپنے اقتدار کو، اپنی کرسی کو، اپنی حکومت کو قربان کر کے مسلمانوں کے خون کو بچانا، یہ کردار ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور آپ کو اس کا صلہ دیا گیا، حضرت امام حسن کو اس کا صلہ دیا گیا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی پشت میں رکھا گیا۔ قرب قیامت میں جو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے تو وہ امام حسن کی نسل میں سے آئیں گے، اور اس پر وہ حدیث دلالت کرتی ہے جو سنن ابو داؤد کے اندر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسن کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ میرے اس بیٹے کی نسل سے مہدی آنے والا ہے، یعنی حضرت امام مہدی تشریف لانے والے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جو فرما رہے ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی فرما رہے ہیں، ایسے ہی اپنے طور پر تو نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو وہ تشریف لائیں گے تو پوری دنیا پہ حکومت کریں گے، پوری دنیا میں بے سکونی کو سکون کے ساتھ تبدیل کر دیں گے،
اور وہ حدیث بھی ہے کہ میرے اہل بیت میں سے وہ شخص آئے گا کہ جو بے سکونی کو امن کے ساتھ تبدیل کر دے گا، تو یہ ان کو اس کا صلہ عطا فرمایا گیا ہے۔ تو اس سے ایک سبق بھی یہ ملتا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حقدار خلافت اور لائق خلافت سمجھتے تھے، تو ان کے سپرد کیا سارا نظام خلافت کو۔ تو یہاں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ میں ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں، پھر اس بات کو مختصر کر دیتے ہیں کہ یہ میرے ہاتھ میں تصوف کی لازوال کتاب، شورۂ آفاق کتاب کشف المحجوب، داتا علی حجویری، حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری قدس سرہ العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ صفحہ نمبر 185 کے اوپر ایک کرامت لکھتے ہیں حضرت امام حسن کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اور امام حسین کی کہ جب یہ صلح ہو گئی تو پھر کیا ہوتا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال ایک خطیر رقم ان دونوں شہزادوں کو بھیجا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا حضرت امام حسین کے پاس اور اس نے کچھ مدد طلب کی کہ میری کچھ مدد کی جائے۔ تو داتا صاحب لکھتے ہیں کہ کہنے لگا، اے ابن رسول، میں غریب و مفلس و یالدار ہوں، مجھے آپ کی طرف سے آج شب کے کھانے کا انتظام ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جا، ہمارا وظیفہ رستے میں ہے، آ جائے تو تجھے دیں گے۔ تھوڑی دیر نہ گزری کہ 5 تھیلیاں دینار کی لائی گئیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آئی تھیں۔ ہر تھیلی میں 1000 دینار تھا، یعنی 5000 دینار۔ لانے والے نے کہا، حضور معاویہ معافی چاہتے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ یہ رقم غرباء میں تقسیم فرما دیں۔ آپ نے وہ تھیلیاں اسی سائل کو دے دیں اور معذرت فرمائی کہ تمہیں انتظار میں دیر تک بیٹھنا پڑا۔ یہ ایک روایت ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے درمیان میں ایک گڈ ریلیشن شپ تھی، حضرت امیر معاویہ کے درمیان میں اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان میں۔ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ حکایت کو نقل کرنا بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہی عقیدہ اہل سنت ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے درمیان میں محبت اور پیار کو ثابت کیا جائے، ان کے درمیان میں کشیدگی کا ذکر نہ کیا جائے اور ان کا تذکرہ اچھے الفاظ سے کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں مسلک اہل سنت کے اوپر قائم اور دائم رکھے اور اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔